गुड इवनिंग। खुदावंद के पाक कलाम में से पुराना अहदनामा पैदाइश की किताब और उसका एक नहायत ही अहम बाब आज हम देखने जा रहे हैं। 17वां बाब पैदाइश की किताब और उसका 17वां बाब और इसकी कुल 27 आयात हैं। Genesis chapter 17, a very important chapter in this very book and also in the scheme of the whole scriptures. तो आइए हम आज इस नहायत ही अहम बाब पर नज़र करें। 17वां बाब और उसकी पहली आयत, चैप्टर 17 एंड वर्स 1। जब अब्राम 99 बरस का हुआ तब खुदावंद अब्राम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादिर हूं, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। जब हमने पिछला बाब छोड़ा था जो कि 16वां बाब है, तो उसकी आखिरी आयत में हमें पता चला कि जब हाजरा से इस्माइल पैदा हुआ तब अब्राम 86 बरस का था। अब फास्ट फॉरवर्ड कर दिया खुदा के कलाम ने हमें अब्राम की जिंदगी में, और अब हम अब्राम से उस वक़्त मिल रहे हैं जब वो 99 बरस का हो चुका है। तकरीबन 13 बरस का अरसा इस दौरान में गुजर चुका है। हमने देखा था कि अब्राम खुदा के कहने पर मुल्क कनान में आया, उसने एक सफ़र किया, फिर उस मुल्क में वो सफ़र करता रहा, बीच में कुछ अरसे के लिए मिस्र गया, लेकिन खुदावंद के कहने पर वो फिर वापस आ गया और इस मुल्क को वो खुदावंद के लिए जीतता चला गया, इस ज़मीन को खुदावंद के लिए जीतता चला गया। उसने लोगों को जीता खुदावंद के लिए, रूहों को जीता खुदावंद के लिए, और वो जहाँ जाता था उसका दस्तूर था कि वो वहाँ पर मज़बा तामीर करता था ताकि खुदावंद की इबादत की जा सके। तो हमारा ईमान है कि इन 13 सालों में भी अब्राम यही सब कुछ करता रहा होगा, चूँकि कलाम हमें उन 13 सालों के बारे में कुछ नहीं बताता। इस्माइल जो पैदा हुआ था पिछले बाब के आखिरी हिस्से में, वो अब 13 साल का हो चुका होगा। सारी भी मौजूद है और हाजरा भी मौजूद है। अब्राम अब बे औलाद नहीं है, उसकी एक औलाद है जिसका नाम खुदावंद के कहने पर इस्माइल रखा गया। अब जब इब्राम 99 बरस का हुआ, एक कम 100 बरस का, when he reached the very ripe age of 99, God appeared to him, God revealed himself to him. खुदा ने अपने आप को उस पर जाहिर किया। आप याद रखिए कि 15वें बाब में खुदा अब्राम के साथ अहद बांध चुका है। आज हम देखेंगे कि उस अहद की कुछ और इम्प्लीकेशंस हमारे सामने आएंगी, उस अहद की कुछ और जहतें हमारे सामने आएंगी। God has already entered into a covenant with Abram, and we saw that in the 15th chapter. Now we are going to see some more implications of that covenant. So what happened? जब अब्राम 99 बरस का हुआ तब खुदावंद अब्राम को नजर आया। Once again God appeared to him और उससे कहा, मैं खुदाए कादिर हूं। And this time outrightly God introduces himself to Abram as God Almighty. जो इब्रानी का लफ्ज है, हिब्रू टर्म, इट इज एल शदाई। I am El Shaddai, मैं El Shaddai हूं। एल यानी गॉड, खुदा, शे का मतलब है दैट, वो, और डाई का मतलब है जो काफी है। मैं वो खुदा हूं जो काफी है। किस चीज के लिए काफी है? हर चीज के लिए काफी है। वो कादर मुतलक है। ही इज गॉड ऑलमाइटी, ही इज गॉड दैट इज सफिशिएंट, हु इज सफिशिएंट। तो एक नया रेवलेशन मिला।
ابراہم کو خدا کے بارے میں. اس نے خدا کو ایک نئے روپ میں، ایک نئے نام کے وسیلے سے جانا، اور وہ نام کیا ہے؟ ایل شدائی. خدا قادر ہوں، خدائے قادر ہوں، قادر مطلق خدا ہوں. اور یہ ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں، پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے، آگے چل کر بھی ہم دیکھیں گے کہ جب کوئی نہ کوئی ریولیشن خدا کی طرف سے آتا ہے، جب خدا کی طرف سے کوئی تازہ مکاشفہ اس کے لوگوں کو ملتا ہے، تو اس کے ساتھ کچھ آبلیگیشن بھی ہوتی ہے، کچھ فریضہ ہوتا ہے، کچھ احکام اس شخص کو یا اس قوم کو ملتے ہیں جس پر خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. اور یہاں پر بھی جب خدا نے اپنے آپ کو ابرام پر ظاہر کیا تو ساتھ میں ایک حکم بھی ہے، تم میرے حضور میں چل اور کامل ہو. واک بیفور می اینڈ بی پرفیکٹ. خدا کہہ رہے جس طرح، اچھا یہ ریفلیکسو ہے، کنٹینوس ٹینس ہے، صیغہ جاریہ ہے. جیسے تو میرے حضور میں چلتا آیا ہے ویسے ہی تو میرے حضور میں چل. اور عبرانی میں جب یہ ترکیب استعمال ہوتی ہے، یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تو صرف اور صرف مجھ پر بھروسہ رکھ، تو میرے حضور میں چل. ٹرسٹ ان می، بلیو ان می، مجھ پر توکل رکھ. وہ ایک امیر آدمی جو خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا تھا، وہ ایک امیر جوان آدمی، جب پوری بحث مکمل ہو گئی تو خداوند یسوع مسیح نے کہا تو اپنا سارا مال بیچ کر غریبوں کو دے دے اور میرے پیچھے چل، میرے حضور میں چل. ٹرسٹ ان می، ڈو ناٹ ٹرسٹ ان یور ویلتھ. ہم نے ابرام کے بارے میں جانا تھا، ہی واز اے ویری ویلدی مین. شاید اگر اس وقت فارچون 500 ہوتی تو شاید ابرام کا نام اس میں ہوتا. He was a very wealthy man. But as opposed to his wealth, he trusted in his God. اور خدا کہتا تو جو یہ کرتا آیا ہے، continue doing that, and if you do that, you will become perfect. تو کامل ہوگا. Now again، جیسے کہ ہم نے بہت سارے الفاظ کو جن کو ہم دنیاوی طور پر بھی دیکھتے ہیں، ان کے بائبلی معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر کاملیت کے بائبلی معنی وہی ہیں جو اس سے پہلے والی بات میں ہیں. مجھ پر بھروسہ رکھ، مجھ پر ٹرسٹ کر، مجھ پر توکل کر، تو کامل ہوگا. تو بائبل مقدس میں کاملیت کے، پرفیکشن کے معنی کیا ہیں؟ ٹرسٹنگ absolutely in God, depending absolutely on God. اگر ہم اپنی طاقت پر، اپنی حکمت پر، اپنی لیاقت پر، اپنے زور پر، اپنی طاقت پر بھروسہ رکھتے ہیں تو we can never be perfect in the sight of the Lord. Who is perfect in the sight of the Lord? The one who absolutely trusts in his God. اور ابراہیم یہ کرتا آیا ہے. وہ جب خدا نے اس کو پکارا، اس نے لبیک کہا، وہ چل پڑا، اس نے اپنا ملک چھوڑ دیا، اس نے اپنی ذات بوم چھوڑ دی، اور وہ اس ملک میں آ گیا جس کو اس نے دیکھا تک نہیں تھا، لیکن خدا نے اس کو گائیڈ کیا. اور پھر خدا نے وعدہ کیا کہ یہ ملک میں تجھے اور تیری اولاد کو دوں گا. So God says, you have done that in the past, continue to do that, even more so. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہ صرف فزیکلی ابرام سفر کرتا رہا ہے، اس کے اندر بھی ایک ٹرانسفارمیشن جاری تھی. اور اب ہم دیکھیں گے کہ خدا اس ٹرانسفارمیشن کو آنر کرتا ہے. خدا اس کے لیے کچھ کرتا ہے. کیا کہہ رہا ہے خدا؟ اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا. اب یہ الفاظ جو ہیں خدا کے، عہد باندھ چکا ہے خدا اس کے ساتھ،
اب وہ اس میں اس کی اولاد کو بھی شامل کر رہا ہے کہ میں تیری اولاد کے ساتھ بھی اس عہد کو جاری رکھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ وعدہ اس وقت ہوا جب ابرام 75 برس کا تھا۔ اس کے بعد یہ وعدہ دہرایا گیا، پھر عہد ہوا تقریباً جب ابرام 85 برس کا تھا۔ اب ابرام 99 برس کا ہے۔ اب اس کو تھوڑی سی دل میں تسلی ہوگی کہ ہاں میرا نام آگے بڑھانے کے لیے اسماعیل موجود ہے۔ لیکن خدا اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ بہت زیادہ کے لیے ہیبرو ٹرم استعمال ہوئی ویری ویری، میں I will bless you very very, I will bless you exceedingly۔ اور ہیبرو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر یہ ٹرم دو دفعہ، یہ آگے بھی چل کے آئے گی، یہ میعود 2 دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے، اس کا مطلب نہ صرف اس دنیا میں بٹ آلسو ان دا لائف ہیئر آفٹر ان دا کنگڈم آف گاڈ۔ سو اس نے کہا میں تیرے اور تیری نسل کے ساتھ عہد باندھوں گا، اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی این ایٹرنل کووننٹ۔ یاد رکھیے گا، انڈر لائن دیٹ، اٹس گوئنگ ٹو بی این ایٹرنل کووننٹ۔ اور اس پہ ہم پھر کسی وقت زیادہ تفصیل میں بحث کریں گے۔ اب خدا کے بندے کا رسپانس دیکھیے، میں نے کہا اس کے اندر ٹرانسفارمیشن ہوتی رہی ہے اس سارے عرصے میں۔ وہ خدا کو بہتر طور پر جانتا چلا گیا ہے اس اپنے پورے سوجرننگ کے درمیان، اس پوری جرنی کے درمیان، اس پورے سفر کے درمیان وہ اپنے خدا کو اور اچھی طرح سے جاننے لگ گیا ہے۔ خدا نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا، اس کو حکم دیا۔ اب کیا کیا ابرام نے؟ تب ابرام سرنگوں ہو گیا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا۔ What is the response of the man of God here؟ بچ گیا، اس نے سرنڈر کر دیا۔ خدا نے کہا تو مجھ پر ٹرسٹ کر، مجھ پر توکل کر، مجھ پر بھروسہ کر۔ ایز اے سائن آف دیٹ ٹرسٹ ابرام نے اپنے آپ کو فراش کر دیا، خدا کے سامنے گر گیا، سجدہ کیا خدا کو، اور اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا کہ میں کچھ نہیں ہوں، تو ہی سب کچھ ہے۔ تو خدا نے پھر اسے کہا دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا۔ ریممبر دس از ایبراہیمک کووننٹ۔ اب تھوڑی سی اس کی جو خواص ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلا جاؤں گا۔ پہلی بات، یہ ابرام کے ساتھ ہوا، بٹ اٹ ڈز ناٹ کور اونلی ایبرم، یہ اس کی اولاد کے ساتھ بھی ہے۔ اٹس اٹرنل ان نیچر، میعود اٹس اٹرنل ان نیچر۔ اور اس کی وجہ سے اب خدا اس ٹرانسفارمیشن جو ابرام کے اندر ہوئی ہے اس کو ایک فائنل شکل دینا چاہ رہا ہے کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا۔ لفظ یہاں پر استعمال ہو گیا گوئم، قوموں کا، اور جہاں پر بھی گوئم آتا ہے وی آلویز ٹرانسلیٹ اٹ ایز جینٹائلز، غیر یہودی۔ اب یاد رکھیے گا اس وقت تک کوئی یہودی نہیں ہے وہاں، ابرام عبرانی ہے، یہودی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں اب تو جو معزز باپ ہے یا ایک قوم کا باپ ہے، میں تجھے بہت سی قوموں کا باپ بناؤں گا۔ یاد رکھیے گا کہ اس سے جب پرومس کیا تھا خدا نے پیدائش 12ویں باب میں، تو وہاں پر کیا کہا تھا ابرام سے؟ قومیں، all the nations، قومیں تیرے وسیلے سے برکت پائیں گی، all the nations would be blessed through you۔ تو اب اس کو کیا کہا گیا؟ You are not going only to be father of the Hebrews, you are going to be the father of nations،
जेंटाइल नेशंस। तो खुदा की नजात के मंसूबे में हमेशा से जेंटाइल्स शामिल थे, गैर कौमें शामिल थी। यहां पर लफ्ज इस्तेमाल हो गया गोएम, और ये आगे भी चलकर हम देखेंगे। और तेरा नाम फिर अब्राम नहीं कहलाएगा, बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया। राइट? I am not a God of one nation. I am the God of the whole universe. I am God of all the nations. And you will be a father to all the nations, to many nations. And which nations? Gentile nations as well. और मैं तुझे बहुत बरूमंद करूंगा, और कौमें तेरी नस्ल से होंगी, और बादशाह तेरी औलाद में से बरपा होंगे। ब्लेसिंग, 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 बरकत के ऊपर बरकत, उसके ऊपर बरकत और बरकत। You are going to be father of kings, people in leadership roles, princes. मैं तुझे बहुत बरूमंद करूंगा। वही जो वादा 12वें बाब से चलता आ रहा है, खुदा उसको यहाँ पर एक दफा फिर रिपीट करता है अब्राम के साथ। कौमें तेरी नस्ल से होंगी, गोएम, और बादशाह तेरी औलाद में से बरपा होंगे। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग। और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद जो अबदी अहद, मैंने क्या कहा था, दिस covenant is eternal. Abrahamic covenant was never replaced. क्योंकि खुदा कह रहा है ना, ये अबदी अहद है। तो जो चीज़ अबदी है उसको कैसे तब्दील किया जा सकता है, या उसको कैसे रिप्लेस किया जा सकता है? तो वो क्या कह रहा है, मैं तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद जो अबदी अहद होगा बांधूंगा, ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं। I am going to bless your pedigree, the generations that would come through you. और मैं तुझको और तेरे बाद तेरी नस्ल को कनान का तमाम मुल्क जिसमें तू परदेसी है ऐसा दूंगा कि वो दायमी मलकियत हो जाएगा। अगेन यू सी, वो जो अबदी है, अहद अबदी है, तो वो मलकियत भी अबदी होगी, दायमी है। It is going to stay. It's not going to be snatched away or taken away. It will be for the seed of Abraham. Zerah Abraham. याद रखिएगा कि मसीह के वसीले से ये अहद रेटिफाई हो गया, और उस पर हम बात करेंगे। और मैं उनका खुदा हूँगा, ये कवनेंट लैंग्वेज है। वो मेरे लोग होंगे, तेरी औलाद मेरे लोग होंगे, और मैं उनका खुदा हूँगा। बल्कि इफ़ आई ट्रांसलेट इट करेक्टली, मैं उनका खुदा रहूँगा। पुश्त दर पुश्त मैं उनका खुदा रहूँगा। And that is the covenant that God made with Abraham. फिर ऑब्लिगेशन, अहद तो है अपनी जगह, खुदा ने किया है ये। अब ऑब्लिगेशन क्या है अब्राहम के लिए और उसकी औलाद के लिए? पर खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू मेरे अहद को मानना, और तेरे बाद तेरी नस्ल पुश्त दर पुश्त उसे माने। इट्स इटर्नल, it's going to stay there, it's going to remain. So I'm going to stick to it, and so should your children. ना तेरी पुश्त दर पुश्त उसे माने,
اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے۔ نشان، نوح کے ساتھ خدا نے عہد باندھا کہ اس کے بعد میں پانی سے اس دنیا کو تباہ نہیں کروں گا، زمین کو تباہ نہیں کروں گا۔ اس کے نشان کے طور پر اس نے قوس و قزح، رینبو قائم کر دی۔ اب جب ابراہم کے ساتھ، نوح کی اولاد کے ساتھ جب وہ عہد باندھ رہا ہے تو اس عہد کا نشان ختنہ ہے۔ ختنہ کیا ہے؟ یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ یہ جو عہد ہے جو میرے اور تیرے درمیان ہے اور پھر میرے اور تیری نسل کے درمیان ہوگا، اس کا نشان ختنہ ہوگا۔ اور تو تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے، اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا، یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ اور یہاں جو نشان کے لیے لفظ استعمال ہوا وہ اوٹ ہے، اور اوٹ اس نشان کو کہتے ہیں عبرانی میں جو میراکولس ہو، معجزہ ہو۔ اب آپ کہیں گے ختنے میں کون سا معجزہ ہے؟ یاد رکھیے یہ خدا کی طرف سے قائم کردہ نشان ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ختنے کا مطلب کیا ہے؟ بہت دفعہ ہم کہتے ہیں جی وہ تو پرانے عہد کا تھا۔ یاد رکھیے پرانے عہد کا نہیں، یہ ابراہم کے ساتھ عہد، جو عہد ابراہم کے ساتھ باندھا گیا، دا کووننٹ آف ابراہم، یہ اس کا نشان ہے۔ واٹ از سرکمسیژن؟ خدا نے کیا کہا؟ اپنے جسم کی کھلڑی کو اتار دینا۔ سو اٹس این ایکسٹرنل مینیفیسٹیشن ٹو کل دا فلیش۔ جب ہم رومیوں کا خط پڑھتے ہیں، گلتیوں کا خط پڑھتے ہیں اور پولس رسول کی اور بہت سی تحاریر پڑھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کس قدر زور دیتا ہے اپنے جسم کو مارنے میں۔ دا سنفل نیچر، سارکس جس کو نئے عہد نامہ میں کہا گیا، نیو برتھ کیا ہے، نئی ٹرانسفارمیشن کیا ہے کہ وہ سنفل نیچر مر جائے۔ تو ختنہ کس چیز کا نشان تھا؟ ٹو کل دا فلیش، جسم کو مار ڈالنے کا، جسم کو، جیسے کہ پولس رسول کی زبان اگر میں استعمال کروں، جسم کو اس کی ساری خواہشوں کے ساتھ قتل کر دینا، دفنا دینا۔ اور یہ تو ایکسٹرنل ہے نا، جیسے بپتسمہ ایک ایکسٹرنل نشان ہے، اسی طرح سے ختنہ ایک ایکسٹرنل نشان تھا جو جسم پر نظر آتا تھا، لیکن اس کے ساتھ معجزہ کیا ہے کہ خدا پھر تمہارے دلوں کا بھی ختنہ کر دے گا۔ یو ول ایکسپیرئنس اے ٹرانسفارمیشن ود ان یور سیلفس۔ اب آپ کہیں گے یہ تو نئے عہد نامہ کی باتیں آپ نے شروع کر دی۔ میرے نزدیک پرانے عہد نامہ میں اور نئے عہد نامہ میں بٹوین دی او ٹی اینڈ دی این ٹی دیر از نو ڈفرنس۔ وہاں پر بھی کیا ہے؟ ایک ایکسٹرنل نشان ہے، بٹ اٹ لیڈس ٹو دا ڈیتھ، ہے نا۔ بپتسمہ کیا ہے؟ موت، لیکن پھر اس میں سے جی اٹھنا۔ اور کس حالت میں جی اٹھنا؟ ان اے اسپرچل کنڈیشن، جہاں پر آپ کے اندر سے وہ نفس، وہ سنفل نیچر، وہ ساکس بھی پاک روح کے وسیلے سے جاتا رہتا ہے۔ سو ختنے میں بھی دونوں امپلیکیشنز ہیں، ایکسٹرنل بھی اور انٹرنل بھی۔ ایکسٹرنل
وہ کچھ جو ابراہم نے اپنے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ کیا اور آج تک ہوتا چلا آ رہا ہے، اور انٹرنلی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہو گیا کہ جب خدا کا روح ہمیں مل جاتا ہے تو ہمارے دلوں کا ختنہ ہو جاتا ہے، ہم اندر سے پاک کر دیے جاتے ہیں، صرف جسمانی کھلڑی نہیں اترتی۔ تو کیا نشان ہے؟ ختنہ کیوں مقرر کیا گیا؟ ختنہ اس لیے مقرر کیا گیا کہ تاکہ جسم کو مار ڈالا جائے۔ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ ڈپینڈنس ناٹ آن دا باڈی بٹ آن گاڈ۔ نشان تھا کہ ختنہ کروانے کے بعد ہماری ڈپینڈنس جو ہے وہ خدا پر رہے گی۔ وی آر کلنگ آر فلیش، ہم اپنے جسم کو مار ڈال رہے ہیں۔ اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا، یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ تمہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ 8 روز کا ہو کیا جائے، خواہ وہ گھر میں پیدا ہو خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو، جو تیری نسل سے نہیں۔ ہم نے کیا سیکھا تھا کہ ابراہم جہاں جہاں ٹریول کرتا تھا وہ لوگوں کو جمع کرتا رہا۔ ایون ہاران میں تھا تو وہاں پر بھی اس نے لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لیا اور پھر ان کو اپنے ساتھ لے کر کنعان میں بھی آ گیا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو بھی تیرے گھر میں ہے 8ویں روز اس کا ختنہ ہو جائے۔ اب اس کا میڈیکل ریزن ہے کہ وائٹامن کے جو ہے وہ 7ویں دن کے بعد بننا شروع ہوتی ہے، اور وائٹامن کے از نیڈڈ فار دا کلاٹنگ آف بلڈ، اس لیے خدا نے کہا 8ویں دن ہو۔ یہ تو میڈیکل ریزن ہو گیا، لیکن 8 جو ہے دس از اے کنگڈم نمبر آفٹر کمپلیشن۔ 7 اگر کمپلیشن کا نمبر ہے تو آفٹر دا کمپلیشن آف نیو بگننگ، 8 نمبر جو ہے یہ سگنیفائی کرتا ہے نئی شروعات، نئی بگننگز کو۔ تو ابراہم کے لیے اب اس کی زندگی کا ایک نیا چیپٹر کھلنے جا رہا ہے، اور جس کا ختنہ ہوتا تھا اس کی زندگی ایک نئے دور میں داخل ہو جاتی تھی۔ اب کیا کہا گیا کہ نہ صرف تیری اولاد بلکہ جو تیرے گھر میں ہیں، چاہے وہ تیری نسل سے ہیں یا غیر قوم سے ہیں، جو تیری نسل سے نہیں ہیں، سب کا ختنہ کیا جائے۔ تو ایوری ون ہو کلیمس ٹو بی اے ڈسینڈنٹ آف ابراہیم، چاہے وہ اس کی اولاد میں سے ہو چاہے وہ اس کی اولاد میں سے نہ ہو، یا جس کو اس نے غلام کے طور پر خرید بھی لیا ہو، لکھا ہے کہ سب کا، مرد نرینہ کا ختنہ ہوگا، خواہ وہ گھر میں پیدا ہو خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو، جو تیری نسل سے نہیں۔ لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے، اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا۔ اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا۔ Such is the implication۔ یا تو وہ اپنے بدن کی کھلڑی کٹوا لے یا پھر اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ جس کا ختنہ نہیں ہوگا وہ ابراہم کی اولاد تصور نہیں کیا جائے گا۔ ٹاپک بڑا وسیع ہے، میں آج کلام تک اپنے آپ کو ریسٹرکٹ رکھوں گا، اس پہ ہم کسی اور وقت پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ اور خدا نے ابراہم سے کہا کہ ساری جو آپ دیکھیں جی، خدا جب عہد کر رہا ہے تو وہ صرف ابراہم کے ساتھ نہیں کر رہا، اس میں اس کی بیوی کو بھی شامل کر رہا ہے۔ And she is his wife of old، ہے نا، کافی پتہ نہیں گولڈن جبلی پلیٹینم جبلی کیا کیا منا چکے ہوں گے دونوں اپنی۔ خدا
بیوی کے وسیلے سے کیوں بنایا تھا ہوا کو؟ تاکہ وہ جو اسپرچول سائڈ ہے آدم کی وہ نرش ہو سکے. تو یہاں پر بھی وہ برکت پوری ہی نہیں ہوگی اگر اس کی بیوی کو بلیس نہ کیا جائے. تیری بیوی جو ہے سو اس کو ساری نہ پکارنا، اس کا نام سارا ہوگا. دیکھیں ابرام اور ابراہم، یہودی یہ کہتے ہیں کہ بیچ میں ایک حرف ایڈ ہو گیا، ایڈ ہو گیا، اور سے وہ کہتے ہیں ہاشم، نیم، وہ خدا کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہاشم. وہ کہتے ہیں خدا ایڈ ہو گیا ابرام کی زندگی میں، تو اس کا نام ابرام سے ابراہم ہو گیا، اور ساری کے ساتھ تو ڈبل ہو گیا، یہ کٹ گیا، ایڈ ہو گیا سارا. وہ پہلے میری پرنسس تھی، میری شہزادی تھی، ابراہم کی شہزادی تھی، اب اس کا نام سارا ہوگا، میں اسے برکت دوں گا. اب وہ بہت سارے لوگوں کی مالکن ہوگی، بہت سارے لوگوں کی پرنسس ہوگی، ملکہ ہوگی. یاد رہے اس کا ایک نام، اس کی بہن کا نام ملکہ تھا، اس کا نام اسکا تھا. اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا، یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے. Abraham, your blessing is tied to your wife. Don't ever forget that. You would be nothing without your wife. Her name would be Sarah. She would be the queen now. She would be everyone's princess. اور میں اسے برکت دوں گا اور اسے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا. So God has not forgotten his promise. She is going to bear you a son. وہ اس سے تیرے بیٹا ہوگا، یقیناً میں اسے برکت دوں گا اور قومیں اس کی نسل سے ہوں گی اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے. تو تیری برکت جو ہے وہ سارا کے وسیلے سے ہے، تیری برکت ہاجرہ کے وسیلے سے نہیں ہے. جو بیٹا سارا سے پیدا ہوگا وہ قوموں کا باپ کہلائے گا، قومیں اس میں سے آئیں گی اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے. تب ابراہم، پہلے کون سرنگوں ہوا تھا شروع میں پہلی آیت میں، بلکہ دوسری آیت میں ابراہم. اب ابراہم سرنگوں ہوا لیکن ہنسی چھپانے کے لیے، اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا 100 برس کے بڈھے سے کوئی بچہ پیدا ہوگا، اور کیا سارا کے جو 90 برس کی ہے اولاد ہوگی. اور ابراہم نے خدا سے کہا کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے. واٹ اے رولر کوسٹر ہے نا. ایک جگہ خدا کے سامنے جھک گیا، سرنگوں ہو گیا اور اپنی ڈیپینڈنس کا اظہار کر دیا. اب جب خدا برکت دینے کی بات کر رہا ہے تو شک آ گیا دل میں، ہنس رہا خدا پہ. And that's how we are. وہ بھی ایک انسان تھا، ہم بھی انسان ہیں. And that should give us encouragement. ہے نا؟ That should give us encouragement. کہ وہ جو قوموں کا باپ ہے، اگر اس کی زندگی میں کمزوریاں تھیں تو خدا ہماری کمزوریوں سے بھی واقف ہے. اگر خدا اس کی کمزوریوں کو درگزر کر کے اس کی کمزوریوں میں اس کو استعمال کر سکتا ہے تو خدا مجھے اور آپ کو بھی استعمال کر سکتا ہے. شک ہے دل میں، نہیں اب نہیں خدا، اب نہیں. 100 برس بہت ہوتا ہے، 90 برس کی ہو گئی ہے میری بیوی، بڈھی ہو گئی ہے نا. پنجابی میں ویسے بیویوں کو بڈھی کہا جاتا ہے. تو بڈھی ہو گئی ہے، اب نہیں ہو سکتا ہے نا. تو بس ٹھیک ہے، تیرے وعدے اپنی جگہ، لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا. خدا نے کیا کہا تھا؟ تو میرے حضور چل، ڈیپینڈ اپون می ایورم. کیا سارا کے جو 90 برس کی ہے اولاد ہوگی؟ کم آن لارڈ، نو that's stretching it a little too far. اور ابراہم نے خدا سے کہا کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے. ہاں تیرا پرومس اپنی جگہ پر، تیرا عہد اپنی جگہ پر، لیکن اس کو کنورٹ کر دے.
सारा के बेटे के बजाय कन्वर्टेड टू हाजरा सन, हेगर सन। बरकत दे, वो जो कुछ तूने कहा, वो बादशाहों की बात जो तूने की, कौमों की बात जो तूने की, गैर कौमों की बात जो तूने की, वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन बस एक सेल को रिप्लेस कर दे। इस्माइल को मेरा वारिस बना दे, उस तरह से कि उसके वसीले से तेरा अहद आगे बढ़े। दिस इज ह्यूमन थिंकिंग नाउ, एंड वी सी इट टू दिस डे, है ना। रिप्लेस किया गया और किया जा रहा है विदाउट एनी सॉलिड एविडेंस। आइजक इज बीइंग रिप्लेस्ड विद इस्माइल। उन्होंने कहा बस ठीक है, मेरे लिए अब इस्माइल काफ़ी है, बख्श दे कि वो तेरे हजूर जीता रहे और तेरे अहद का वारिस हो। बट वॉज दैट द प्लान ऑफ गॉड? सर्टनली नॉट, सर्टनली नॉट। तब खुदा ने फरमाया कि ये बेशक तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा, तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अबदी अहद है बांधूंगा। अब्राहम हंसा, खुदा पर हंसा। उन्होंने कहा तेरा बेटा जो होगा उसका नाम ही हंसी रख देना, कि खुदा ने मुझे हंसाया, ताकि जब जब तू उसे देखे तुझे याद आए कि मैंने तुझसे अहद किया था, तेरी बीवी सारा से तेरा बेटा होगा। वो सारी थी, अब सारा है, उससे तेरा बेटा होगा, तो उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अबदी अहद है बांधूंगा। राइट। तो वो जो सिलसिला है अहद का, वो इस्माइल से नहीं, ऑल्दो Abraham wanted to replace Isaac with Ishmael, खुदा ने कहा नहीं, ये हो नहीं सकता, ये मेरा इरादा नहीं है। मेरा इरादा है कि जो औलाद तेरी सारा से होगी उसके वसीले से मैं तुझे ब्लेस करूं, तेरी नस्लों को ब्लेस करूं। सो ठीक है, लेकिन इस्माइल भी तेरा बेटा, तो मैं उसको भी नहीं छोड़ सकता। औलाद की बात हो रही है ना। और इस्माइल के हक में भी मैंने तेरी दुआ सुनी, देख मैं उसे बरकत दूंगा और उसे बरूमंद करूंगा और उसे बहुत बढ़ाऊंगा, और उसे 12 सरदार पैदा होंगे और मैं उसे बड़ी कौम बनाऊंगा, लेकिन मैं अपना अहद इसहाक से बांध। मैंने तेरी दुआ सुन ली, इस्माइल के बारे में भी मैं उसको बरकत दूंगा, उसे बरूमंद करूंगा और बहुत बढ़ाऊंगा, और उससे 12 सरदार पैदा होंगे। एट टाइम्स इट इज थॉट कि हाँ जी, चूँकि 12 का वादा तो इस्माइल से किया गया था, तो वो जो नस्ल है वो इस्माइल से बढ़नी चाहिए थी आगे। 12 कबीले तो बनी इसराइल के हो गए, और फिर 12 शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के। 12 का मतलब क्या है कि मैं उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाऊंगा, उसे बहुत ज़्यादा बरकत दूंगा। His descendants would be in the positions of power, in the positions of authority. I'm going to bless him. But अहद किसके साथ होगा? इसहाक के साथ होगा, जो अगले साल इसी वक्त मुअय्यन पर सारा से पैदा होगा। On the designated time, है ना, इसी साल इसी वक्त मुअय्यन पर सारा से पैदा होगा। और जब खुदा अब्राहम से बातें कर चुका तो उसके पास से ऊपर चला गया। उसने क्या कहा? सारा, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रोसेस। द बॉल इज इन मोशन। अब ये रुक नहीं सकता,
اگلے سال اسی وقت پر سارا سے تیرا بیٹا پیدا ہوگا. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ خدا ابراہم سے باتیں کر چکا تو اس کے پاس سے اوپر چلا گیا. God departed, he left him. شروع کیسے ہوا تھا باپ؟ ابراہم سرنگوں ہو گیا as a sign of dependence upon God. دوسری دفعہ ابراہم سرنگواں ہنسا، شک کیا اسی خدا پر جس پر ڈپینڈنس کا اقرار کیا تھا. اب چیپٹر ختم کیسے ہو رہا ہے؟ تب ابراہم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور سب خانہ زادوں اور اپنے سب زر خریدوں کو یعنی اپنے گھر کے سب مردوں کو لیا اور اسی روز خدا کے حکم کے مطابق ان کا ختنہ کیا. ماس سرکمسیجن. ابراہم 99 برس کا تھا جب اس کا ختنہ ہوا. اور جب اس کے بیٹے اسماعیل کا ختنہ ہوا تو وہ 13 برس کا تھا. ابراہم اور اس کے بیٹے اسماعیل کا ختنہ ایک ہی دن ہوا. اور اس کے گھر کے سب مردوں کا ختنہ خانہ زادوں اور ان کا بھی جو پردیسیوں سے خریدے گئے تھے. Gentiles also entered into that covenant through that sign of circumcision. غیر قومیں بھی شامل ہو گئیں. تو this is the scope. عالمگیر خدا ہے نا، اس کا سکوپ بھی عالمگیر ہے. وہ سب کو بچانا چاہتا ہے. سب بچیں گے؟ نہیں، not necessarily. لیکن اس کا ارادہ کیا ہے؟ وہ سب قوموں کو، elect from every nation، وہ سب کو بچانا چاہتا ہے، چاہے وہ پردیسی ہوں، چاہے زر خرید غلام ہوں، چاہے ابراہم کی اپنی نسل ہو یعنی اسماعیل ہو. باپ بیٹے کا ختنہ ایک ہی دن ہوا. Oh, what a pitiful day it would have been for the ladies of the house. All the males yelling out. It's painful. It's painful. 8 دن کے بچے کا ہوتا ہے، اس وقت برین ریسیپٹرز ڈیولپ نہیں ہوا. لیکن 99 برس کے شخص کا ختنہ کیا جائے اور اس وقت اینستھیزیا بھی نہیں ہوتا تھا. 13 سال کے لڑکے کا اور اس کے ساتھ ڈفرنٹ ایجز کے لوگ جو تھے وہاں پر، ان سب کا ختنہ ایک ہی دن ہوا. کتنا ہنگامہ ہوگا، کتنا شور ہوگا. بٹ یہ دیکھیں کہ خداوند اوپر گیا. The man of God obeyed what he was told to do. He knew it is going to be painful, yet he did that. بیٹے نے بہت اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی ہوگی. He didn't let him go. اپنا سوچ لیجئے، 99 برس کی عمر میں ابراہم نے اپنا ختنہ کروایا. اوبیڈینس ہے. عہد تو ہے، خدا نے عہد تو کر لیا، لیکن جن کے ساتھ عہد ہوا ہے ان کو بھی تو اس عہد کو نبھانا ہے. And that only can be through obedience to the will of God. خدا کی فرمانبرداری، خدا کی وفاداری سے ہی وہ ہم اس کے عہد کو نبھا سکتے ہیں. اور عہد کیا تھا؟ کہ میں تیرا اور تیری نسل کا خدا ہوں گا، وہ میرے لوگ ہوں گے. یہ عہد میرا ابدی عہد ہے ان کے ساتھ. اور اس کا نشان ختنہ ہے. killing the flesh نشان ہے نا. اور نشان کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ وہ کسی اور حقیقت کی طرف نشاندہی کرتا ہے. بنی اسرائیل یہ بھول گئے تھے. وہ اس بات میں فخر کرنے لگے کہ جی ہم مختون ہیں اور یہ دوسری قومیں نامختون ہیں، ایز اف یہ کوئی گالی ہو نامختون ہونا. تو پھر نبیوں نے یاد دلایا اور پھر نئے عہد نامے نے یاد دلایا کہ اس سے زیادہ ضروری جو ہے وہ دل کا ختنہ ہے. which was the sign of this covenant and which comes through in the new covenant through the
ہولی اسپرٹ وہ روح القدس کے وسیلے سے پھر دلوں کا ختنہ ہوتا ہے اور وی آر ٹرانسفارمڈ انٹو نیو بینگس. Abram was transformed into Abraham. ابرام تھا ابراہم ہو گیا. سرائے was transformed to سارا. ساری سارا ہو گئی. ہم کیا ہیں؟ Are we transformed? If yes, we are new beings in the Lord today. مبارک ہو. آمین. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.